औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं डॉक्टर सारा शाह आप सबसे मुखातिब हूँ। एक बहुत ही जिसे हम कहें हॉट टॉपिक कहें या नीड ऑफ़ टाइम्स कहें या वक्त की ज़रूरत कहें, और ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसमें हमें आगाही ना हो, शऊर ना हो, या मेरे मतलब कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो इसके जो जिसे इसकी ज़रूरत ना हो या फिर जिसे इसका इल्म ना हो। ठीक, हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं व्हाट इज़ डिलेमा ऑफ सोशल मीडिया। इससे पहले मैं आपको अपना तारुफ़ कराती चलूँ। मैं बाय प्रोफेशन फैमिली फ़िज़िशियन हूँ और लाइफ कोच हूँ, रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, पर्सनल स्किल ट्रेनर हूँ। इसके अलावा चिल्ड्रन बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। और लोग आ रहे हैं, अभी ऐड हो रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल नए होंगे, कुछ लोग पुराने होंगे। जो पुराने हैं वो जानते हैं कि किस तरह की ये वर्कशॉप होती है, और जो नए हैं उनको बताती चलूँ कि हम लोग आखिर के 15 मिनट रखेंगे क्वेश्चन आंसर्स के ना, लेकिन इस वक्त यानी मेरी वर्कशॉप जो हैं वो ज़्यादातर इंटरेक्टिव होती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें, एक डिस्कशन हो, यानी आप चैट बॉक्स को यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल बेझिझक होके, और उसको फिर हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे आपके कमेंट्स वगैरह को ना। ठीक, आप लोग क्या समझते हैं, क्यों डिलेमा ऑफ सोशल मीडिया को क्या समझते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी इसको लेने की? देखिए, मैं और आप सब लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, और ये एक ऐसा सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा है, या ये कह लीजिए ऐसी ज़रूरत है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो इस वक्त और कोई ऐसी चीज़ जिसे हम कहें ना कि ढकी छुपी चीज़ नहीं है। तो मुझे काइंडली 2-3 लफ्ज़ों में बताइए कि क्या वजह हुई कि हम इस वर्कशॉप को सुने, और क्या आप लोगों की क्यूरियोसिटी थी कि इसको जानें कि क्या इसमें इस वर्कशॉप में क्या है, यानी क्या सोच थी जिसके पीछे, यानी जिसकी वजह से आप लोग अटेंड करना चाह रहे हैं। मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताते जाइए ताकि फिर हम उस स्पीड से चलें, ना मुझे ये लगे कि ऑडियंस हो गई है, ना मुझे ये लगे कि मैं खाली स्क्रीन से बात कर रही हूँ, और थोड़ा सा हम इंटरेक्टिव हो जाएं। इंशाल्लाह बहुत, ये मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, और आप सबके जो है ना वो फीडबैक की और रिस्पॉन्सेस की ज़रूरत है। जल्दी जल्दी से बता दें, बेशक 2-2 लाइन में, क्या समझ में आया आपको कि क्या है सोशल मीडिया का डिलेमा और हम क्यों लेना चाह रहे हैं इस वर्कशॉप को। ना लें तो क्या क्या हमारी ज़िंदगी पे या हमारी रूटीन पे या हमारी लाइफ पे इसका क्या असर होगा। हम बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हैं जी, बहुत बड़ी बात है। सही। और स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रमज़ान अच्छा गुजारना है। ठीक है। हाउ कैन वी सेट बाउंड्रीज रिगार्डिंग यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। शुरू में भी जो बात कही गई कि जब तक हमें पता नहीं होगा हाउ टू मिनिमाइज माई social media time and how I can best out of time spent on screen. We are overindulged and wasting सही our precious time to get awareness about social media dilemma and how to get it. इसलिए कि हमें पता होना चाहिए हम इसका कैसे पॉजिटिव यूज़ करें। ठीक है, सब की बातें बिल्कुल ठीक हैं, टू द पॉइंट हैं, 100% जिसे कहें कि हम इससे एग्रीड हैं। बात ये है कि हम क्या चीज़ क्यों और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको यानी उस पे हमारी ज़िंदगियों पे क्या असर हो रहा है, और हमसे रिलेटेड जो हमारे आसपास के हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग, उस पे क्या असर हो रहा है। पॉजिटिव भी हम देखेंगे, नेगेटिव भी हम देखेंगे, फिर उसको लेके चलेंगे। अच्छा देखें, एक चीज़ ये होती है कि हम ये समझते हैं कि शऊर की दुनिया है और शऊर बहुत है हमारे पास। क्या वाकई में शऊर है? बस मुझे येस और नो में जवाब दीजिए। ये जितना यूज़ हम करते हैं, आपको एक बात बताती चलूँ कि सोशल, एक चीज़ मैं पढ़ी थी 2007 में स्मार्टफोन्स जो है ना वो इंडस्ट्री में इन हुए, और 2015 तक 100% उसकी जिसे कहें ना इंगेजमेंट हो गई। तो हमें क्या लगता है कि वाकई में हमें शऊर है? किसी हद तक शऊर है, नहीं शऊर है। ठीक, अच्छा, अगर तो हमें शऊर है, बहुत कम है, ठीक है, हर एक को पता है कि कितना है, ना चाहते हुए भी हम उस चीज़ को इस हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर तो किसी को बहुत शऊर है और उसका उस पर पूरे कमांड है सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे, तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे ख्याल में
پھر تو شاید لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اس ورک شاپ کو. اور جس کو یعنی جس کو نہیں ہے اس میں خود بھی شامل ہوں، ٹھیک ہے. تو ہم جب تک شعور نہیں ہوتا ہم کسی بھی چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے نا. یہاں پہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ واقعی میں ہم شعور کے ساتھ اس کو کنٹرول کریں، یا ایک اندھی تقلید ہے، یا پھر ایک فالوئنگ ہے، یا پھر ایک ٹرینڈ ہے جس کو ہم فالو کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک. تو اور اس کی چیز یہ کہ ہم پہ ایز اے ایڈلٹ، ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہاں پہ سارے ایڈلٹس ہیں، ٹھیک ہے، شادی شدہ بھی ہوں گے، غیر شادی شدہ بھی ہوں گے، میلز بھی ہوں گے، فیمیلز بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، مدرز بھی ہوں گی، اور یعنی ہر طرح کی، ہر مکتب فکر سے رکھنے والے خواتین اور مرد ہوں گے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہم تو اس کو یوز کر رہے ہیں اور ہماری زندگیوں پہ اس پہ بہت افیکٹ بھی ہو رہا ہے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے، یا جو ہمارے بچے، اگر دین سے گہرا تعلق ہے تو شعور ہے، ورنہ اچھے اچھے دیندار اس وقت میں. جی. تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ شعور ہم کسے کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک. اچھا، اس پہ ہم بہت بات کریں گے، بڑی جسے کہنا کہ دل گرمانے والی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. اور ہم اس کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ جسٹ کلکنگ آف فنگرز اور کلکنگ آف بٹنس، لیکن یہ کہاں تک اپروچ کر چکی ہے. اور سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ہماری نئی نسلیں اس سے کس طرح سے وہ ہو رہی ہیں. اچھا، پازیٹیوٹی کیا ہے؟ پہلے پازیٹیوٹی پہ بات کریں، کیونکہ کوئی شاید آخر میں آیا، کوئی بیچ میں آیا، ہو سکتا ہے کسی کا ایز اے ہول یہ ایک امپریشن رہے کہ شاید میں نے صرف نیگیٹیوٹی پہ بات کی ہے. تو پازیٹیوٹی کی بات کریں تو آپ لوگ بتاتے جائیں اس سے کیا کیا اس سے پازیٹیوٹی ہے، سوشل میڈیا سے، یا میڈیا سے، یا آپ یہ کہہ لیجیے ڈیجیٹل ورلڈ سے. بہت اچھے آپ لوگ جو ہے نا وہ کمنٹس کر رہے ہیں، اور بہت اچھا، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ انٹریکٹیو ہو رہے ہیں. اویئرنیس، ٹھیک ہے، ہر طرح کی اویئرنیس، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کی. اور بٹ اوور لوڈڈ سم ٹائمس. ٹھیک. اوور لوڈڈ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ بہت چھوٹا لفظ ہے اوور لوڈڈ نا. یعنی اوور لوڈڈ کی بھی اگر ہم سپرلیٹو ڈگری یوز کریں تو یہ اس کا رہے گا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی اویئرنیس. اور ٹھیک، میں آپ کو سب کے ذہنوں میں ہوگی کہ ہمارے کاموں کو آسان کر دیا ہے. اور جو ہے نا ایک چیز یہ دیکھیں، ایک چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ ہم واپس سے جو ہے نا ایک ڈیجیٹل فری دنیا میں نہیں جا سکتے. جانا بھی چاہیں تو نہیں جا سکتے. ٹھیک. کہ جو جسے کہنا کہ ضرور یعنی ہم پہ چاہے وہ ہم نے ایکسیپٹ کر لی، چاہے وہ ہم نے اسے اپنا لیا، یا وہ ہم پہ ایک طرح سے امپوز کیا گیا اور پوری گلوبل ورلڈ پہ. ٹھیک ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم اس سے کٹ آف نہیں ہو سکتے. وہ ایک ضرورت اور ایک زندگی کا حصہ بن گیا ہے. تو اب ہم نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ یعنی اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے اس کے ہارمفل افیکٹ سے کیسے بچنا ہے. ویل اسٹرکچر ٹو گین نالج ان اینی انٹریکشن بٹ کمس ود ڈسٹریکشن. جی بالکل، اس پہ ہم بات کریں گے. ٹھیک. دوسری آپ ایک بہت بڑی مثال ہے، آپ کرونا میں دیکھ لیجئے کہ سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کرونا سے اس ڈیجیٹل ہونے کی وجہ سے کیا کچھ نقصانات ہوئے. لیکن ایک بہت بڑی پازیٹیوٹی آئی کہ بالکل جب لاک ڈاؤن ہو گیا اور پوری دنیا میں، تو اس واحد جو ایک کنیکشن کا ذریعہ تھا وہ یہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا اور یہ سب چیزیں تھیں نا. اور ہر طرح کا کنیکشن ہے، آپ کہیں بھی بیٹھ کے کہیں کے فرد سے بھی، یعنی میں یہاں سے بیٹھ کے سعودی عرب سے بیٹھ کے ساؤتھ افریقہ، اور ہر جگہ آپ آسانی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی یعنی جسے ہم کہیں نا کہ سوچ سے زیادہ قریب آ چکی ہے دنیا. امپروو کوالٹی آف لائف بائی انکریزنگ بینیفیشیل نالج. ٹھیک، یہ ساری باتیں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم پھر سے ہم اس دور میں، جسے ہم کہیں نا کہ پتھر کے دور میں تو ہم واپس جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اب یہ ہماری ضرورت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے جو ایک چیز ہے زندگی میں، جب بھی کوئی چیز ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے. کسی نے میسج کیا ہے، سوشل میڈیا از اے سارٹ تھرو وچ وی کین ایزیلی کنوے دا میسج آف اسلام فاسٹلی. جی بالکل، اسلام بہت تیزی سے اس سے پھیل رہا ہے، بہت زیادہ اس پہ ورک کیا جا رہا ہے. میں نے بہت کچھ سیکھا اس سے، اور برے اچھے استعمال میں نے اس سے سیکھے ہیں، لیکن نئی نسل اس کا استعمال نہیں جانتی. اس میں والدین بھی شریک ہیں غیر محسوس طریقے سے. جی بالکل، اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. ان انٹینشنلی ہم جتنا، یعنی ہمیں ایز اے ایڈلٹ، میں نے جو بات کی نا، اس قدر نقصان پہنچا چکا ہے یہ ڈیجیٹل ورلڈ کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اور شاید ہم تھوڑی حد تک ہم تھوڑا سا، ہمیں الارم بج رہا ہے کہ ہم نے اپنی نئی نسل کے لیے کچھ کرنا ہے. اگر ہم اس وقت اس کے ڈیلیما کو نہیں سمجھ سکے، اس پزل کو نہیں سمجھ سکے، تو
جس یعنی اس دور میں جتنا یہ ہمیں جسے کہیں نا کہ نقصان پہنچا چکا ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کے یہ جو ہے نا ہماری نئی نسل کو نقصان پہنچائے گا، ایز اے پیرنٹ، ایز اے ہوم میکر، اور ایز اے گھر کے سربراہ، اور یعنی کسی بھی لیول پہ نا، ہر فرد کے لیول پہ. ٹھیک ہے، نیگیٹو آسپیکٹس کی بات کرتے ہیں ہم، اور ہم آئے ہی یہاں پہ شاید جو ہے نا وہ کیا نام ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، پازیٹیوٹی تو ہم سب یوز کر رہے ہیں. اچھا، اویئر اباؤٹ ریڈ فلیگس آف سوشل میڈیا. وہ ریڈ فلیگس کیا ہیں جو ہمیں یعنی ہمیں پہچان لینے چاہیے یا ہماری زندگیوں میں ہیں، جن کو ہمیں جو ہے نا وہ اس پہ ہمیں کانشیس ہو جانا چاہیے. اگر ہماری عادت بن چکی ہے تو عادت ختم کرنی چاہیے، اور اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا ہے تو اس انوائرمنٹ سے ہم کس طرح سے نکلیں. وہ ریڈ فلیگس کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سب سے بیسک بنیادی بات کہ ورلڈ آف ڈسٹریکشن. جو ہم کہہ رہے تھے کہ نالج ہب ہے، ڈیجیٹل ورلڈ ایک نالج ہب ہے نا، ہر طرح کی جس طرح کی چاہیں. یعنی مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میرے تو الفاظ بھی بہت چھوٹے ہیں جتنی نالج ہوتی ہے، جس طرح کی نالج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس نالج نے ڈسٹریکشن بہت زیادہ بڑھا دی ہے. اور اس کی ایک بہت چھوٹی سی مثال بتاؤں. اب پہلے بہت ساری اصطلاحات پہلے نہیں تھیں، لیکن اب آپ دیکھیے بہت ساری فیلڈ، مجھے یہ لگتا ہے کوچنگ اور کاؤنسلنگ اور پرسنل ٹریننگ اور بیہیویئر تھیراپی، بہت ساری فیلڈ، سائیکالوجی کی فیلڈ، یہ کس کی اختراع ہے؟ یعنی پہلے زمانوں میں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ اویئرنیس نہیں تھی، لیکن اس طرح کی مینٹل النیسز بھی نہیں تھی. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک لمحے میں، یا آپ یوں سوچ لیجیے 1 منٹ میں کتنے آپ کی نظر کے سامنے سے جو ہے نا منظر تبدیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ یہ سوچئے کہ جو انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے، انفارمیشن اور نالج میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ذرا مجھے بتائیے گا. اچھا، کسی نے یہاں پہ وہ کیا، ایچ ایکسیس ٹو آل کائنڈ آف انفارمیشن بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. ٹھیک، بالکل صحیح. اس پہ ہم بات کریں گے کہ ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہے، اور آپ ہم صرف ایک لفظ ہے ڈسٹریکشن. ٹھیک ہے، ڈسٹریکشن کا مطلب یہ ہمارے پاس بے تحاشا آپشنز پرووائڈ کر دیے گئے ہیں. بہت اچھی بات ہے، آپ کے پاس ایپس دیکھیں، واٹس ایپ ہے، میں تو شاید مجھے خود بھی اتنا وہ نہ ہو، ٹویٹر ہے آپ کے پاس، پھر اسنیپ چیٹ ہے، پھر انسٹاگرام ہے، پھر فیس بک ہے، اور یہ تو بہت ہی جسے آپ کہیں کہ وہ یعنی عام ہے. اور کتنے زیادہ ہیں، اور ٹک ٹاک ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، ہر چیز ہے نا. ٹھیک، کہنے کا مقصد، اور اس پہ بھی بے تحاشا چیزیں ہیں. تو یعنی ہمارا ایک چیز سے ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا کہ دوسری چیز ہماری نظر کے سامنے آ جاتی ہے. ہماری وہ انفارمیشن، میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا انفارمیشن اور نالج کا مجھے فرق بتا دیجئے. ٹھیک ہے، کہ ہماری وہ انفارمیشن ابھی شاید ہمارا برین انٹرپریٹ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا کہ ایک دوسری نالج آ جاتی ہے. ٹھیک، اینی انفارمیشن that can connect us with our creator's knowledge, or any information that is beneficial for us is knowledge. Information بہت ہے، لیکن جو ہمارے لیے فروٹفل ہے، جو اس میں بھی بات کی کہ جو آپ کے مقصد تک آپ کو پہنچا دے، وہ نالج ہے. ٹھیک، میں اس وقت ڈاکٹر ہوں اور میں انجینئرنگ پڑھنا شروع کر دوں صرف اس لیے کہ جی مجھے اچھا لگتا ہے، تو شاید وہ نالج، وہ انفارمیشن میرے کسی کام کی نہیں ہو، کیونکہ میں بائی پروفیشنل میڈیسن کو پرسو کر رہی ہوں نا. ٹھیک، یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور ہم اسے بہت بہت آسانی سے لے رہے ہیں. اب آپ ایک مثال دے رہی ہوں کہ میں میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں. ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں ایک دوائی پرسکرائب کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے آپ اس کو ایسے ایسے لیں، ٹھیک ہے، ایسے ایسے کھائیں، اور اگر ایسا ہو جائے یعنی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہو جائے تو یہ کر لیجیے گا، ڈاکٹر کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے، صحیح، پہلے زمانوں میں بھی یہ ہوتا تھا، جی چلے جاتے تھے وہ. اب کیا ہوتا ہے، اب ایک مریض آ کے ہمارے پاس بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے ایک دوائی، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ دوائی لکھ کے دی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ دوائی تو میں لے رہی تھی، یہ میں نے گوگل پہ سرچ کی تھی، اس کے تو یہ وہ ہیں سائیڈ افیکٹ، اور اس سے تو موت بھی ہو جاتی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جو نالج ڈاکٹر کے پاس ہے یا جو انفارمیشن ایک پیشنٹ کے پاس ہے، کتنا اس میں فرق ہے نا. اور آپ کچھ بھی کر لیجئے، آپ اس کو نہیں منا سکتے کہ یہ دوائی جو آپ گوگل سرچ کر کے آئے ہیں، آپ ہر دوائی کا وہ کر لیں کہ ورسٹ سے ورسٹ جو اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نا، آرگن فیلئر ہو گیا یا موت ہو جاتی ہے، جو بھی اس طرح کی چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا، اس میں بہت فرق ہے.
اور ہم شاید تمیز کرنا بھول گئے ہیں کہ ہمیں وہ ہے نا کہ آپشنس اتنے ہیں. اور آپ دیکھیں اس کو میں اس چیز سے ریلیٹ کروں گی کہ اپنی اصل سے ہمیں جڑنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ڈیلیما، اس پزل اور اس پیک آف سوشل میڈیا سے نکلنا ہے تو ہمیں اپنی اصل سے جڑنا ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعلیمات دی ہیں نا، قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے. کیا جو یہ ورلڈ آف ڈسٹریکشن ہے یا نالج ہب ہے یا انفارمیشن ہب ہے، کیا اس پہ ہم تدبر کرتے ہیں؟ نہیں. ہماری تو آپ دیکھیے ایک خبر آتی ہے، اس کے پیچھے 10 خبریں اور آ رہی ہوتی ہیں. ابھی ہم اس پہ سوچ ہی نہیں پا رہے ہوتے، ابھی ہم اس پہ اپنے دل کو قائل ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اس کے پیرالل میں 10,000 چیزیں آ جاتی ہیں. جبکہ قرآن میں ہمیں یہ کہا گیا کہ غور کرو، تدبر کرو اللہ کی نشانیوں پہ، یعنی جو بھی چیز ہمیں پرووائڈڈ ہے نا. پھر اچھا ایک کسی نے کہا ہے ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل بجائے فیس بک تو اسکرول کریں تو بیک وقت مختلف موضوعات کی چیزیں نظر سے گزرتی ہیں، بعض اوقات بالکل ایک دوسرے کے برعکس. جی بالکل، اس کی ہم ابھی بات کریں گے. ابھی ہم صرف ورلڈ آف ڈسٹریکشن. اچھا اب اس کا جو سب سے بڑا جو جسے کہیں نا کہ جو سب سے بڑا آج کی دنیا میں اگر آپ سرچ کر لیں تو مجھے لگے گا کہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ بچوں کو ہو رہا ہے. کہ ہم فیلڈ ہیں، اگر میں کہوں نا کہ فیل ہیں تو بالکل 100% درست ہوگا کہ ہم اپنے اسکرین ٹائمز کو بچوں کے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اور 100 میں سے آئی تھنک 70% ماں ایسی ہوں گی جو اس وقت کمپلین کر رہی ہیں کہ ان کو جو ہے نا ان کے بچوں کو لیک آف فوکس، لیک آف کنسنٹریشن، ہائپر ایکٹیویٹی، اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. ہمارے وقتوں سے مراد یہ کہ وہ وقت تصور کر لیجئے جب اسکرین ٹائم نہیں تھا، یا یہ جو ہے سوشل میڈیا کا ایک دم سے جو سیلاب آیا یہ نہیں تھا. اس وقت اتنی چیزیں نہیں تھیں نا کہ ہر دوسری ماں یہ کہہ رہی ہوتی ہے 3 سال کی عمر میں، 2.5 سال کی عمر میں کہ جی فوکس نہیں کر پاتا، کنسنٹریشن نہیں ہے اس کی. یہ کیا وجہ ہے؟ کہیں نہ کہیں ہمارے گھروں میں بچوں کے پاس یا بڑی اسکرینز پہ کہ اتنی ڈسٹریکشن ہے کہ وہ بچہ فوکس ہی نہیں کر پاتا. اگر اللہ تعالیٰ نے تدبر کرنے کو کہا ہے قرآن میں، غور کرنے کو کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کی فطرت ہے، اس کا دماغ کسی چیز پہ فوکس کرنا اس کی فطرت ہے. اور جب ہم اس کو وہ پرووائڈ نہیں کرتے نا ایسا انوائرمنٹ، تو وہ جو ہے نا لیک آف فوکس کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آڈینس کین ڈراپ دیئر ریلیونٹ. ہاں ٹھیک ہے صحیح. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں نے ایک چیز اچھا ایک چیز اور جو مجھے بہت اچھی لگی تھی، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ ریلیونٹ لگیں، کہ دیکھیں آپشنز بہت ہیں، ڈسٹریکشن بہت ہے، اس لیے دل بھی قناعت پہ نہیں آتا. آپ دیکھیے ہمارے دین میں غنا، دل کے غنا کو، وسط قلبی کو، قناعت کو، ٹھیک ہے، کفایت شعاری کو کتنا کہا گیا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے قسم پوسی کی زندگی گزاریے. اس کو ایک فزیکل ورلڈ سے میں ریلیٹ کر رہی ہوں، لیکن ہم یہ سوچئے کہ ہمیں اور سے اور سیکھ کرنے کی ہو گئی نا. ٹھیک ہے، وہ ڈیلیما ایسا ہم پہ سوار ہو گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 2 گھنٹے کا اسکرین ٹائم ہمیں نقصان دے رہا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اچھا یہ اور دیکھ لیں، اس کی آئی ڈی، اس کا پروفائل اور چیک کر لیں، یہ پیج اور دیکھ لیں، یہ گروپ اور دیکھ لیں، اچھا اس نے کیا کمنٹ کیا. تو وہ جو ہمارے دل کا قناعت ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے. یعنی یہ تو ایک بہت سرسری سی، ایک سطحی سی وہ ہے، لیکن ہے ایسا ہی کہ ہمیں آپشنز کی بہتات ہو گئی ہے. اور وہ آپشنز کی بہتات پہ ہم قدردانی ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی ہے. چیزوں کی قدردانی ختم ہوئی ہے تو وہ قناعت ختم ہو گئی ہے. کہ پہلے 2 چیزیں بھی ہوتی تھی تو اسے اب ہم بہت کچھ سمجھا جاتا تھا، اور یہ یعنی ہمارے اندر اتارا جا رہا ہے، یا یہ ہم ضرورت ہے، یا آپ کچھ بھی کہیے اس کی کہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ جب قناعت ختم ہوئی، آپشنز زیادہ ہوئے. 2 آپشنز پہ پوری فیملی اکتفا کر لیتی تھی، اب 10 آپشنز پہ بھی پوری فیملی اکتفا نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے، ہمیں لاشعوری طور پہ شاید لگے کہ جی میں بہت ہی ایکسٹریم اس پہ بات کر رہی ہوں، لاشعوری طور پہ ہماری جو فیملیز کا انتشار ہے، بھائی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بچے والدین کو نہیں رکھ سکتے. یہ کیا چیز ہے؟ میاں بیوی میں جو ہے نا دوریاں ہیں. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جی سوری ٹو سے کہ جو انٹیمیسی ریلیشن شپس میں ہوتی ہے وہ ہم سوشل میڈیا پہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فلاں یہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا، چلو چھوڑو اس کو، یہ فلاں کی پروفائل دیکھتے ہیں، فلاں سے بات کرتے ہیں، فلاں پہ یہ کرتے ہیں، فلاں پہ وہ کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، میرے خیال میں غلط نہیں ہوں. ٹھیک، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اگر ایسے ہی ہے تو
آپ لوگ بتا دیجئے، اپنے بھی آپ لوگ رسپانسز پٹ کیجئے، مجھے بہت اچھا لگے گا. ہو سکتا ہے میں ڈی ٹریکٹ نہ ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے. فیمنگ ڈی فیمنگ کیا ہے؟ مجھے فیمنگ ڈی فیمنگ کیا چیز ہے؟ ذرا بتائیں گے. آپ یہ دیکھیے، کسی کو بھی ایک لمحے میں ہم پبلک فگر بنا دیتے ہیں. وہاں پہ میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ 1 منٹ میں ہم کسی کو پروفائل فگر بنا دیتے ہیں، اور پھر اسی ہی لمحے جو ہے کسی کو ہم کسی کا تماشا بنانے میں، کسی کو کم کرنے میں، گرانے میں کوئی دیر نہیں لگاتے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہوتا یہ ہے کہ فالوئنگ، یعنی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کسی کی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی اتنے فالوورز ہیں، تو ہم بھی اندھا دیکھ کے اسے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی پرسنالٹی کیا ہے، اس کی یعنی جو بھی جیسا بھی بندہ ہو، لیکن اگر ساری دنیا اسے فالو کر رہی ہے تو ہم بھی اسے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ڈی فیمنگ، کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہے، کسی سے کوئی جھگڑا ہے، تو آپ 1 منٹ میں آپ اس کا کتنا دیکھیں. ہو سکتا ہے آپ کو یہ نیگیٹو لگے کہ ہم کہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کھانے کی جگہ پہ گئے، اگر اس کی سروس اچھی نہیں تھی، میں نے خود دیکھا نا، تو ہم نے کیا ٹول پکڑا، ہم فوراً سے جو ہے نا اس کی وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بناؤ ہم اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے. اب ہو سکتا ہے، یعنی اس کا کیا مطلب تھا کہ آپ نے تو اس کی عزت اتار کے رکھ دی نا. آپ نے تو اس کا یہ ٹھیک ہے، اس کا ایک ایرر تھا کہ اس کی سروس اچھی نہیں تھی، یا چلو فار دا ٹائمنگ اس کا کھانا اچھا نہیں تھا. ایسے بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، کہ ایک مثال سمجھا رہی ہوں، لیکن میں نے ایسا کہیں بہت ساری جگہوں پہ دیکھا کہ ہم یہ اسپیس دینا ہی نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسی غلطی کی تو یہ اس قابل ہے کہ ہم اسے سوشل میڈیا پہ ڈیفیم کریں. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ہے وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کیا حق ہے، یعنی بہت ساری چیزیں بتائی نا کہ اس کی دعوت قبول کرے اور اسے سلام مصافحہ کرے، اور مختلف حدیث میں. تو اس میں کیا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت، اس کی آبرو، اس کی جان دوسرے، جی اس پہ ہم بات کریں گے، اس کی جان جو ہے وہ دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. اور ہم آپ دیکھیے کہ ہم کسی کو ڈیفیم کرنے میں لمحہ برابر بھی نہیں لگاتے، فوراً سے کمنٹ کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیے میری تو کسی سے کوئی بلانگنگ نہیں ہے اس میں نا، یعنی میں بالکل نیوٹرل ہو کے بات کر رہی ہوں. آپ چاہے دیکھیں ہم نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہوا. ٹھیک ہے. ہم چاہے وہ ہمارے علماء ہوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چاہے وہ ہماری سرکاری شخصیات ہوں، چاہے وہ عورت ہو، ہم تو اس بات کا بھی لحاظ نہیں کرتے. یہ میری اور آنکھوں کے آپ کے سامنے، یعنی ایون اگر آ جاتا ہے تو ہمیں ہمارے دل میں بھی برا محسوس نہیں ہوتا کہ یار کسی عورت کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، اور ہم ہنس کے آگے پاس کر دیتے ہیں. بلکہ جو ساتھ بیٹھا ہوا اگر ہسبینڈ ہے یا کوئی بہن ہے یا بھائی ہے تو اسے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں گے آیا ہے. یعنی ہم نے تو اس میں کتنا سختی سے منع کیا گیا نا، کہا کہ اچھا اس کو ہم آگے وہ کریں گے بلینگ میں نا. ٹھیک. اچھا بیلنس ہم اس چیز کو کریں کہ دیکھیں جس چیز کو ہمیں پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، ہم اس چیز کو وہیں روک دیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس افواہیں آئیں تو اسے آگے نہ بڑھاؤ. کئی جگہ پہ منع کیا گیا کہ منہ سے منہ لے کے نہ بات کو آگے بڑھاؤ، اور ہم بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک شخص اگر پبلک فگر بن رہا ہے تو ہم بھی اس کو اس لیے ہم اس کی تقلید کریں گے، اس لیے ہم اس کی پروفائلنگ کریں گے کہ ساری دنیا کر رہی ہے، چاہے اس کا کریکٹر کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا ڈینائنگ سوشل اینڈ ریلیجیس ایتھکس. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے معاشرے کا کیا وہ چل رہا ہے، جیسے میں نے ابھی یہ بات کی نا کہ پہلے بہت ٹریڈیشنز، بہت کلچرل نارمز ہوتے تھے. ٹھیک ہے. ہر ایک کی جو ہے نا یعنی عزت کا اور احترام کا، ایسا نہیں ہے کہ کانفلکٹس نہیں ہوتے، ہر جگہ سیاست میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں. لیکن اب کیا ہے کہ ڈیفیمنگ کی وجہ سے ہم نے ہر ایک کو کچھ بھی ہو، یعنی اگر ہم تانا بھی دینا ہوتا ہے نا تو وہ بھی ہم اسٹیٹس جو ہے نا فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں، ٹویٹر پہ پوسٹ کرتے ہیں، یا پھر کچھ بھی اس طرح کا کرتے ہیں. تو ایسی بات ہے یا نہیں؟ اور ریلیجیس ایتھکس کو تو میرے خیال میں ہم نے اٹھا کے بہت پسے پش ڈال دیا. ٹھیک. اچھا اس کی میں بات آپ کو بتاؤں، یہاں پہ کوئی آپ لوگ پلیز سو تو نہیں گئے میری بات سے؟ اگر 1 منٹ میں مجھے ذرا کمنٹس دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا.
مجاہرہ کا کثرت بھی ہے آئی تھنک. کیا ہے مجاہرہ؟ یور پوائنٹس آر کلیئر سیس. ٹھیک ہے. اچھا اچھا ڈیفیمنگ اور فیمنگ. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. یہاں پہ جو اگلی چیز تھی اس کو ہم مزید آگے وہ کریں گے. اگلی چیز کیا تھی؟ مینٹل النیسز کا تھا کہ مینٹل النیس. ٹھیک ہے. کون کون سی مینٹل، آپ دیکھیے کہ جو جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ پہلے اس طرح کا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، اتنی دنیا ہی نہیں تھی، اتنی اویئرنیس ہی نہیں تھی. اویئرنیس تو بہت آ گئی، لیکن اسٹریس، لو سیلف اسٹیم اور ڈپریشن. ٹھیک ہے. اچھا لو سیلف اسٹیم کی کیا بات ہے؟ کیا چیز ہے لو سیلف اسٹیم؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک چیز آپ کو بتاؤں، ایک وہ ہے سروے تھا کہ 10% جو ٹینز ہیں نا وہ یعنی 10% جو ٹینز ہیں نا وہ اس وقت سوشل میڈیا کے یعنی آل اوور دا ورلڈ سوشل میڈیا کے استعمال سے ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ کہا گیا کہ 13 to 66% جو پاپولیشن ہے وہ جو سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہے. ٹھیک. لو سیلف اسٹیم، آپ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دو اور یہ اتنی کارگر ہے کہ شاید میں اور آپ کوئی بھی اس سے نہیں بچا پا. ایک پوسٹ کرتی ہوں میں، کوئی بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی اپنی اسٹیٹس اپلوڈ کرتا ہے، کوئی اپنا وہ کرتا ہے. آئی کانٹ میٹ مائی فرینڈس بیکاز آف بیکاز دے آر آلسو ماڈرن. جی ٹھیک ہے. میں ایک اپلوڈ کرتی ہوں، کوئی شعر لکھتی ہوں، کوئی پوسٹ کرتی ہوں، تحریر لکھتی ہوں، کوئی تصویر ڈالتی ہوں. ٹھیک ہے. اب میں انتظار کرنا شروع کرتی ہوں کہ لائکس آنا شروع ہوں، کمنٹس آنا شروع ہوں. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت نارمل بیہیویئر ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب وہ نہیں، ایک ہمارا ویشیس سرکل چلنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ لائکس آنا نہیں شروع ہوتے یا کوئی بیڈ یا نیگیٹو کمنٹ آ جاتا ہے یا لوگ لائک نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیز تو ہم لوگوں کے اس پہ جج کرنا شروع کرتے ہیں. ہماری اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی ہے. سوری ٹو سے، آپ ہر ایک شخص، میں کہتی ہوں 100% اگر میں اس بات کو کانفیڈنٹلی بول رہی ہوں کہ ہماری اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. لوگ اس پہ لائک کریں گے تو ہم سمجھیں گے بہت اچھی چیز ہے. لوگ اس کو لائک نہیں کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ شاید ہم نے ٹھیک کیا ہی نہیں. اور یہی چیز ہماری نئی نسل میں بھی آ رہی ہے، ینگ جنریشن میں بھی آ رہی ہے. مرد بھی اس کا شکار ہیں، عورتیں بھی اس کا شکار ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو سوشل میڈیا اپروو کرے گی، چاہے اچھا وہ بھی کون. آپ یہ دیکھیں یہاں پہ سوری ٹو سے، ابھی میں نے کل کسی اور کا بھی ایسے سن رہی تھی کچھ دن پہلے، مجھے بھی اپنا ایسا لگا تھا. فرینڈ لسٹ کتنے کی ہوتی ہے؟ 3000 4000. یہ تو صرف میں ایک پلیٹ فارم کی بات کر رہی ہوں نا، مطلب ہزاروں میں ہوتے ہیں. لیکن اس فرینڈ لسٹ میں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے کتنے لوگ آتے ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے. وہ جو گھر والوں کا حق ہوتا ہے، جو گھر والوں کا ٹائم ہوتا ہے، انہیں چھوڑ کے جو ہم جسے کہیں نا کہ فینٹیسی فرینڈ لسٹ بنا رہے ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں آتا. اور آخر کار جو مدد ہوتی ہے وہ ہمارے گھر والے کر رہے ہوتے ہیں. سلائڈ جو چل رہی ہے وہ شیئر کر دیجیے. یعنی جس پہ بات ہو رہی ہے، یہ میں مینٹل النیسز پہ بات کر رہی ہوں، لو سیلف اسٹیم پہ، کہ یہ ساری اسٹریس، لو سیلف اسٹیم، ڈپریشن. اگر میں کہتی ہوں کسی کو سیڈنس یا اسٹریس، کسی کا بہت زیادہ استعمال ہے سوشل میڈیا کا، بالکل 1-2 ہفتے 1 مہینے کے لیے کٹ آف ہو کے دیکھ لیجیے. اگر ہم سمجھتے ہیں نا اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، نہیں، اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، اور زندہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا بہت زیادہ. اچھا ہمیں حدیث میں کیا ملتا ہے کہ جب تم پھل کھاؤ، یعنی پڑوسیوں کے حقوق میں، آپ یہ دیکھیے پڑوسیوں کے حقوق میں کیا ہے کہ جب پھل کھاؤ تو پھل کے چھلکے نہ باہر پھینکو کہ پڑوسی کے بچے نہ دیکھ لیں یا اس کا دل نہ چاہے. کتنا کہا گیا نا کہ اگر کوئی سالن پکے اور اس کی خوشبو جائے تو وہ سالن بھی باہر بھجوایا جائے. اور ہم بہت آسانی سے، آپ یہ دیکھیے کہ بہت آسانی سے، یعنی یہ جو ہے نا برائیوں کی جڑ اور یہ ساری چیزیں جو میں نے نیچے لکھا نا، رسک آف سوشل مورل اینڈ ریلیجیس کرائمس، کہ ہم ہر چیز اپلوڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی نیا ڈریس میں نے پہنا ہوگا وہ میں اپلوڈ کر دوں گی. میری جو فزیک ہے، جو میری اپیئرنس ہے وہ میں اپلوڈ کر دوں گی. میرا گھر کیسا ہے، میرا کچن کیسا ہے، میری کراکری کیسی ہے، میری ڈائننگ کیسی ہے، میری ڈرائنگ کیسی ہے، میں پاکستان ٹور پہ چلی گئی، سب کچھ لوڈ کروں گی. کیا جو میرا فائنینشیل اسٹیٹس ہے، ہم ہر چیز جو ہے وہ کر دیتے ہیں.
میرے جیسے فائنینشیل اسٹیٹس ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہر ایک کا ہوگا، نہ ضروری ہے کہ کسی کا مجھ سے میچ کرتا ہو میرا کسی سے میچ کرتا ہو. اور پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہرس اور ہوس، وہ اسی چیز سے جنم لیتی ہے. اور ہم پھر اس چیز کو، ایک تو لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے کہ جی میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. کتنی لوگوں میں حسرتیں پیدا ہوتی ہیں. ہم بہت مجھے لگ رہا ہے کہ میں نیگیٹو جا رہی ہوں. بچوں کی تصویریں بہت آرام سے شیئر کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں سے ماشاء اللہ. لیکن جس کی اولاد نہیں ہے، کیا وہ مطلب جو ہمارے وہ کہے گئے نا، وہ اس کی کوئی اصل کی کوئی بنیاد ہے نا، کہ منع کیا گیا کہ اپنی نعمتوں کی بہت زیادہ تشہیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو ہے نا کسی کے دل میں حسرت پیدا نہ ہو. اور حسد اور کینہ تو پھر ایک بہت ہی بات ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی وہ ڈیمانڈز، آپ کی ضروریات، اور ہم ان چیزوں کو ضروریات سمجھ لیتے ہیں. جب میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں نا کہ بہت اچھا ڈرائنگ روم سیٹ ہوا ہوا ہے، تو مجھے اپنا ڈرائنگ روم برا لگنے لگ جاتا ہے. جب میں دیکھتی ہوں کہ اچھا کسی نے اپنے بچے کی بہت اچھی بات ہے، اچیومنٹ شیئر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے نا اتنے گریڈز لیے اور اتنی اسپوکن اس کی لینگویجز ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو مجھے اپنے بچوں میں کمی نظر آنے لگ جاتی ہے. ایسی بات ہے یا نہیں؟ کسی نے کوئی بہت اچھا اپنا فوٹو شوٹ لیا ہوا ہے، تو میں خود اپنے آپ کو سیلف بلنگ کرنا شروع کر دیتی ہوں. کتنا اس چیز کو منع کیا گیا ہے. آگے ہم چلتے ہیں. صحیح، پروفائلنگ مینیا. ٹھیک، پروفائلنگ مینیا کیا چیز ہے کہ اس چیز سے مشروط ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس چیز سے بچائے کہ ریاکاری. اور یہاں بھی میں بہت زیادہ مینشن کرنا چاہوں گی، اصل میں آخری سلائیڈ میں تھا کہ جو نیتوں کا خلوص ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس چیز کو ہم نے ریٹین کرنا ہے اپنے، یعنی دیکھیں ہر شخص ایمان کی مختلف کیفیت پہ، ہر شخص جو ہے وہ مختلف مطلب دنیاوی اور دینی لحاظ سے مختلف لیول پہ، لیکن روز صبح اٹھ کے اپنا جو ہے نا وہ اپنی جیسے کہنا نیت کو خالص کریں. جب ہم نیت کو خالص نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہے یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اتنے لوگوں نے دیکھا، اتنے لوگوں نے پسند کیا، پھر ہم جو ہر چیز کرنا شروع کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں سراہیں، لوگ ہمیں جو ہے وہ جیسے پسند کریں. اور یہ جو چیز ہے نا خود پسندی، تکبر. آج ہی میں پڑھ رہی تھی ایک حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 چیزیں جس میں نہیں ہوں گی، خیانت، ایک تکبر اور ایک قرض، تو اس کے لیے جنت کی ضمانت دی. ٹھیک، اس کا ریفرنس میں آپ کو دے دوں گی اگر کوئی مانگے گا. ٹھیک، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خود پسندی کتنی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور خود پسندی کے ساتھ جو یہاں پہ جو میں نے بات مینشن کی، ایک بہت بہت دل گرفتگی والی بات ہے کہ یہ چیز رشتوں میں بھی ہے کہ جب ہم اپنے یعنی لوگوں کو پروفائل کرنا شروع کرتے ہیں نا، پروفائلنگ شروع کرتے ہیں خود اپنی اور لوگوں کی، تو ہمیں اپنے رشتے برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو ذرا ہم دیکھیں نا. اور یہ مینیا بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی یا تو 2 ایکسٹریمز ہوں گی، یا تو بالکل ہی آپ کی سیلف اسٹیم ختم ہو جائے گی، یا پھر بالکل ہی پیک پہ پہنچ جائے گی. ٹھیک، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا چیز ہے کہ بولینگ، کلچرل نارمز اور سوشل ایتھکس. یہ ایسی بات ہے، آپ دیکھیے میں کہتی ہوں کہ جب ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ قرآن میں کہ سورہ حجرات، جب ہم لوگ کوئی ہنسی مذاق والا مذاق پڑھ، یہ پوری ایک انڈسٹری ہے کامیڈی کی نا، سوشل میڈیا کی، اور ہم سمجھتے ہیں بس ایسے ہی بنا دیا گیا. نہیں، بڑے سوچے سمجھے تحت جس چیز کی آپ کے حساسیت ختم کرنی ہوتی ہے نا، وہ اس چیز کا لطیفہ بنا دیں آپ بہت آرام سے. اور ہم اگر اس چیز کو برا بھی سمجھ رہے ہوں گے، ہمارے منہ پہ اسمائل ضرور آئے گی نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہ مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ٹھیک، اور کہا گیا کہ القابات سے منع کیا گیا نا، سخت لفظوں سے منع کیا گیا. بہت آپ پورا پڑھیے، پورے جو شروع کا ہے سارا، وہ سارا اسی چیز کا، یعنی بنیادی اخلاقی تعلیمات نا
کہ کسی کو برے ناموں سے نہیں پکارنا، کسی کے جو ہے نا طنز سے نہیں پکارنا، برے بہت زیادہ گمانوں سے بچنا ہے. اور یہ کہا گیا نا نہ مرد دوسرے مردوں کو کا مذاق اڑائیں، یعنی یہ چیز تو ہے ہی نہیں کہ جی کوئی عورت کسی مرد کا مذاق اڑائے، کوئی مرد کسی عورت کا مذاق اڑائے، بلکہ اس میں بھی سیگریگیشن ہے. ٹھیک. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ جو میں نے ابھی یہاں پہ بات پیچھے مینشن کی تھی نا کہ 10% اوور آل ورلڈ ٹینز جو ہیں پوری دنیا میں وہ بلنگ کا شکار ہو رہے ہیں نا. اچھا اس بلنگ میں کیا ہے آپ دیکھ لیجئے، ہم نے اپنے کلچرل نارمز ختم کر دیے. ٹھیک ہے. والدین کی تربیت پہ مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رشتوں کی تربیت پہ مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. جی بدنام زمانہ کر دیا پھپھو کے نام کو. ٹھیک ہے. کوئی کسی طلاق یافتہ کسی بیوہ کو نہیں چھوڑا جا رہا ہوتا. اور یہ تو خیر بہت ہی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جی جو ہے وہ مذہبی شخصیات ہوں یا اور لوگ ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپس اور بچے اس چیز کا کس قدر شکار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ایک چیز جو ہوتا تھا کہ جی 4 بچے کھیل رہے ہیں، اس میں ایک بچے نے دوسرے بچے کو کہہ دیا، چلو سمجھ میں آ گئی، ماں باپ نے آ کے وہ کر دیا. اب وہ چیز بڑے پیمانے پہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ آ گئی کہ ٹینز آپس میں شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک. اچھا یہاں پہ دوسری چیز کیا ہے کہ سوشل ایتھکس ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک. ہر چیز کا آپ دیکھیں، کوئی آپ یہ دیکھیں جو ہے نا سوری ٹو سے کہ ہم نے جو ہے جو ہمارا کاسٹ ہے، مختلف کاسٹ ہیں ہمارے یہاں مختلف صوبوں کے، کہ جی جو ہے وہ پنجابی جو ہے وہ پٹھانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پٹھان جو ہے پنجابیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی ایک مثال دے رہی ہوں نا کہ ہر شخص ہمارے نزدیک ہاں مذاق کے نام پہ، اور ہر شخص جو ہے نا وہ ہمارے نزدیک جو ہے نا کرٹکس کا جسے کہیں کہ حقدار ہے. اور ہم سب اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور مینشن کرنا چاہیں جی. ٹھیک. فیملیز کو بالکل وہ کر دیا ہے، بزرگوں کو. اور سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر ہے وہ فیملی یونٹ کا کیا ہے کہ شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے متنفر کر دیا ہے. ٹھیک. مینپولیٹیو انوائرمنٹ، یعنی صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح. جیسے ایک حدیث ہے بہت شروع پہلے اکثر میں کوٹ کرتی تھی، اس میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب جو فتنے ہیں وہ بارش کے قطروں کی طرح گریں گے. اور اس میں آگے تھا کہ خواتین اور اس کی پہلی نشانی کیا ہوگی کہ جو نوجوان اور عورتیں ہوں گی وہ حد سے نکل جانے والی ہوں گی. اور آخری جو اس حدیث کی لائن تھی اس میں تھا کہ وہ تمہارے اہل شعور اور اہل عقل رکھنے والے لوگ پریشان ہوں گے کہ یعنی کہ پریشان ہو جائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور آپ دیکھیے ایک خبر ہمیں اس کی اوتھینٹسٹی کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا نا کہ وہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کہ یعنی کیا اس میں اب ایک آپ چیز دیکھیں نا، اسی مثال کو دیکھ لیجیے کرونا. ٹھیک ہے. کرونا کے اس پہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بالکل ہی یہ تو ہے ہی نہیں، کرونا تو دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا نا. اور اس کی جو ہے وہ کیا نام ہے مطلب اس کی کوئی ایگزسٹنس ہے ہی نہیں، ایسی بس فلاں یہ جو ہے نا مقاصد پورے کرنے کے لیے. اور ایک طبقہ ہے وہ ظاہر ہے، ایک طبقہ کیا اس سے چاہے آپ کہہ رہے ہیں کہ امپوز کیا گیا ہے یہ پینڈیمک اس دنیا پہ یا جو بھی کچھ ہے کہ اتفاقاً ہوا ہے. لیکن بات تو یہی ہے کہ جو ہے یعنی کتنی رائے ہیں. اور اس کرونا کی وجہ سے ہی آپ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ جو ہے نا مینٹل النیسز سامنے آئیں. لوگ جو ہے نا وہ اس بیماری سے تو افیکٹ ہوئے جو ذہنی بیماریاں وہ ہوئی نا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے اپنا جو ہے نا سیل فونز بند کر دیے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہر طرح کی خبر آ رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو روک نہیں پا رہے ہوتے ہیں نا. اور ہم بھی کیا ہوتا ہے ایک فارورڈ میسج آیا اس کو دھڑا دھڑ اور اگلے ہی دن اس کے ڈینائل میں دوسرا میسج آ جائے گا، اس کو بھی ہم جو ہے نا اپنی ذمہ داری سمجھ کے آگے پش کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. کین ناؤ سی یور اپلیکیشن. چلیں الحمدللہ. دوسری چیز کیا ہے کہ ایک مجھے سوال کا جواب دیجیے، کیا جیسے ہم ہیں ہم اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ ویسے ہی پورٹرے کرتے ہیں؟ تھوڑا سا میں سانس لے لوں، آپ لوگ مجھے جواب دیجیے. کیا ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہم اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ؟
کیا ہوا، سب سو گئے کیا؟ ٹھیک ہے. اور یا میں اپنے سوال کو یہ کسی کی اسکرین کھلی ہوئی ہے، پلیز بند کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ میں اپنے سوال کو دوبارہ سے دہراتی ہوں کہ جو لوگ، یا اس کو میں نے ایکٹیو کہا، اس کو پیسیولی کہا، کہ جو لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں کیا وہ ویسے ہی ہوتے ہیں اپنی زندگیوں میں؟ نہیں. یہ ہے اصل میں مینپولیشن، یہ ہے اصل میں جسے آپ کہیں نا کہ منافقت. شاید ہمارے اندر بھی یہی ہے کہ ہم دنیا کو اپنا بہت پیارا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں، اور جو ہم دکھانا چاہتے ہیں ویسا ہم بننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. آپ دیکھیے، ایک مثال ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے، دنیا میں ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن موسٹلی تو یہ ڈوئل پرسنالٹی ہے نا، اس کو ہم منافقت کہیں گے نا. اور اس چیز میں ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو میں نے بات کی نا کہ ہم اپنا اخلاص نہیں قائم رکھ پاتے. ایک اچھی چیز ہم شروع کرتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری یہ ایسا گورکھ دھندا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ لوگ پسند کریں، لوگ اسے سراہیں، لوگ اسے، بلکہ جو جتنا سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتا ہے اتنے پسند. جی آپ پوچھ لیجئے، ایک اس کی مثال ہے کہ جی باہر بہت اچھے ہوں گے لیکن گھر والوں سے آپ پوچھئے، گھر والے اگر آپ کو، وہ کہتے ہیں نا سلمان آصف صدیقی صاحب، کہ اگر گھر والوں نے جو ہے نا، میں بہت کم اپنا اصل شو کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی کوئی سے پرسنل نہ کہے، جی بالکل دیر از اے ڈبیٹ، کوئی سے پرسنل نہ لے، لیکن ہے یہ ایک بہت سارے فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بھائی بعض جگہ بالکل یہ ٹوٹلی ایسا نہ ہو. صحیح نا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر والے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں نا، آپ کے ہسبینڈ یا وائف یا بچے، تو اس کا مطلب ہے واقعی میں آپ یعنی آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا، پھر آپ کو دنیا میں کسی سے بھی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں. میں نے سرچ میں لکھنا چاہ رہی تھی. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. کیا چیز ہوئی ہے کہ جو ہمیں کہا گیا کہ چوائسز بہت ملی اور ہمیں ایکسس بہت ملا، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو اللیگل، جو منع تھی چیزیں، اللیگل تو بعد کی بات ہے، جو منع تھی چیزیں وہ ہم تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے، جو منع تھی، جب وہ کہا گیا نا، پہلے ایک بہت اچھی ایک شعر ہوئی کہ جو یعنی کیا نام ہے، اس طرح سے اس کا مفہوم ہے کہ فتنے جو ہیں وہ کھڑکیوں کی مانند ہوں گے، کہ جب اس میں آپ جھانکیں گے تو وہ آپ کو پورے کا پورا اندر لے لیں گے. یہ میں حدیث ہے، اگر کوئی کہے گا تو میں گروپ پہ بھی شیئر کر دوں گی، میرے پاس حوالوں کے ساتھ ہیں. اور واقعتاً ایسا ہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ ہم تو صرف یہ جسٹ فار فن، جسٹ فار انٹرٹینمنٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں. کیا ہوا، بچے ہی تو ہیں، فیملی فلم ہی تو ہے. اور پھر جو یہ پورنوگرافی کی پوری وہ آئی ہے، وہ کیا چیز ہے کہ وہ جو چیز پہلے ممنوع تھی، ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہم گھر میں ہی تو دیکھ رہے ہیں. سینما جانے سے پہلے، کون سا ریفرنس بھی شیئر کر دوں؟ جی میں کر دوں گی نا، یا پرسنل میں لے لیجئے گا مجھ سے، کہ سینما جانے سے بہتر تو یہ ہم گھر میں بیٹھ کے وہ کر لیں. وہ چیز بڑھتے بڑھتے اللیگل ہو گئی. اور آپ دیکھیں اس وقت جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ سب سے ہٹ پہ کیا چیز ہے، کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ، جو شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے نا، اور جو ہمارا جو سب سے یعنی جو ٹارگیٹڈ ہے کہ گھر کے یونٹ کو ختم کیا جائے. آج ہر دوسرا ریلیشن شپ اس چیز کا وہ ہے. جی میں آپ کو بھیج دوں گی یہ کھڑکی والا نا، کہ جو ہے نا وہ کتنی ہی خواتین اس چیز سے وہ ہیں کہ جی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس، اور اس کی کوئی وہ نہیں ہوتی. یعنی جو ہے نا کہ آپ اس حرام چیز کو کرتے 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 کرتے، کہا گیا کہ جب مرد اور عورت اکیلے ہوں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. جب ہم چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اکیلے پن کا ہی ایک وہ ہے نا، تو اس میں تیسرا شیطان ہے، وہ پھر اس کو ہوا دیتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کتنے ہی لوگوں کا اس طرح کا معاملہ ہے، ہر دوسرا تیسرا فرد جو ہے نا وہ اس میں ملوث ہے. اور گھر والے جو ہے نا، آپ کا اسپاؤس اس سے پریشان ہے. یعنی جو حرام میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ نے حلال کی لذت ختم کر دی. اور یہ سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے. اور اس کی، اور وہی والی چیز ہے کہ جی
گھر میں انٹرسٹ نہیں ہے، اپنے ریلیشن شپ میں انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ سارے انٹرسٹ ہیں. وہی بات جو آپ سوشل میڈیا پہ کسی نامحرم سے کر رہے ہیں، کسی ایکس وائی زیڈ سے کر رہے ہیں، اگر وہی آپ اپنے ریلیشن شپ پہ اتنا ٹائم اسپینڈ کریں تو آپ کو 100% اس کے رزلٹس ملیں گے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور لذت تو خود ہی عطا فرمائیں گے. تیسری چیز کیا ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، ہر چیز میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو سائبر کرائم کا پورا ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے، اور اس سے پہلے پورنوگرافی کا وہ کیا چیز ہے. اور جو کرائم ریٹ ہمارے یہاں اتنا زیادہ ہوا، ایسے ہی زیادہ ہو گیا. یہ جو اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ کیسز اور ہر دوسرے تیسرے دن آ رہے ہوتے ہیں بے حرمتی کے، اور جو ہے وہ اس طرح کے کیسز، وہ کیا ایسے ہی ایک دم سے لوگوں کے دماغ میں آ جاتا ہے؟ نہیں، یہ اتنی زیادہ ڈسٹریکشن بھر دی گئی ہے، اتنی زیادہ پروہیبٹڈ چیزیں کہ رسائی آپ کی ہر چیز تک ہے، آپ نے ہر چیز کو وہ کر لیا اور آپ کو حاصل نہیں ہو رہا، بس وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور پھر آپ نے اس کو غلط ذرائع سے حاصل کیا. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حالوں پہ یہ جو بتانے کا وہ ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا، سب ٹھیک ہے، یہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا ہمیں ٹریگر کر رہا ہے ہمارے ریلیشن شپس کو، ہمارے گھروں کو. اور اب جو آخری باری ہوگی وہ ہماری ینگ جنریشن کی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں اور کاموں میں اپنا وقت برباد نہ کرے. یعنی سب سے بڑی چیز یہ کہ اپنے جو ہے نا اپنے ٹائم کو برباد کر دینا. میں صرف، اور یہ تو بہت اگزامپل ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ صرف ایک جی ٹائم دیکھنے کے لیے کھولا تو وہ واٹس ایپ پہ بھی ہم میسج پڑھ لیں اور اپنے مطلب کا، اور ہم جو ہے نا وہ ایک پوسٹ دیکھ لیں، اچھا وہ اس پوسٹ کے نتیجے میں 10 چیزیں ہم نے اور کر لی. جو ایک 10 سیکنڈ کا کام تھا اس میں ہم نے 20 منٹ ضائع کر دیے. اچھا آپ لوگ پلیز اپنے نا اپنے بھی شیئر کیجئے، مجھے بہت اچھا لگا. آئی تھنک کہ کوئی بھی چیز چاہیے اچھی بھی تو جو بہت زہریلی کینڈی ہے، ہماری کمٹمنٹس کہیں بھی کنفرم نہیں رہ پا رہی ہیں، نہ گھر، نہ بچے، نہ رشتے، نہ ہماری ذات، اور نہ ہمارے سیکھنے سکھانے کا عمل. ایڈکشن ہی ایڈکشن ہے. وقت فیس بک بہت ضائع کر رہا ہے. بالکل آخری چیز سب سے زیادہ جو مجھے شاید پہلے نمبر پہ رکھنا چاہیے تھا کہ ہمارا ایمان ایٹ رسک ہے. آپ کچھ بھی دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، حیا کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کچھ کسی کے بارے میں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی کیسا ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے بچوں کو یہ سوری ٹو سے چور راستہ ہے نا کہ ہم اپنے بچوں پہ کتنا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. ٹھیک ہے نا، جو شروع میں بات کی نا فوکس اور کنسنٹریشن کی، کہاں سے بچائیں. بہت اچھی بات ہے اگر ہم اس ڈیجیٹل میڈیا کو ہم اسلامک پرسپیکٹیو میں یوز کرتے ہیں، اور ہمارے بچے یہ سیکھ گئے ہیں کہ شر میں سے خیر کو کیسے نکالنا ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس وقت میرا اور آپ کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ریلیشن شپس کو بچانا ہے. صرف یہ ماؤں پہ ذمہ داری نہیں ہے، صرف یہ بیویوں پہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ شوہروں پہ، یہ جو ہے نا باپوں پہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹوں کی اور اپنی جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں. ٹھیک لگتا ہے انسان جو ٹی وی پہ دیکھتا ہے وہی اپنی لائف میں دیکھ رہا ہوتا ہے، ڈرامہ وغیرہ کو اپنے اوپر حاوی کرنا ہوتا ہے. میں چیٹ باکس میں جی بالکل. اچھا، ہاؤ ٹو اوور کم دس ڈیلیما، ہم کیسے کم کر سکتے ہیں، کیسے اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، کیسے ویسٹ آف ٹائم کو کم کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے ریلیشن شپس کو بچا سکتے ہیں، بتائیے آپ لوگ. سب سے پہلی اور اولین چیز کیا ہے؟ اچھا، ایک میں یہاں پہ آپ کے سامنے حدیث اس چیز کو نا، ایون دین کی صحیح سورس کے لیے بھی چیک اور بیلنس کی بہت ضرورت ہے. بالکل، یعنی صحیح دین کے معاملے میں ہی نا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. وہ ویسے چیزیں تو ہیں بہت خلط ملت، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں صراط المستقیم پہ رکھے نا ہر حال میں. کہ دین میں بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہروپ پیے ہیں، لوگ جو ہیں غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں قرآن کی، حدیث کی، مس لیڈ کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، ایک حدیث میں نے لکھی ہے تھی، وہ میں سوچ رہی تھی آپ کے ساتھ. عنقریب کمر توڑ دینے والے شدید فتنے اور نہ ختم ہونے والی طویل آزمائشیں آئیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو تو بہت جلد باز، باتیں پھیلانے والے اور ہر مسئلے میں بولنے والے مت بنو. یہ کتنی کتنی بہترین حدیث مجھے لگی کہ بہت جلد باز، باتیں پھیلانے والے اور ہر معاملے میں بولنے والے نہ بنو. اور ہم تو اپنا اسے جو ہے نا ذمہ داری سمجھتے ہیں، منہ سے منہ بات لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا واقعہ عفق، اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری نا کہ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک سزا ہے. سختی سے، یعنی اللہ کتنی اس وقت جو واقع تھا وہ کیا چیز تھی کہ جو امی عائشہ ہیں ان کے بارے میں ایک زبان سے دوسری زبان جو ہے وہ بات لیتی چلی گئی، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی. اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جو ہے نا برات فرمائی، حضرت امی عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ نے. اور آپ دیکھیں کتنا اس وجہ سے کتنا سختی سے منع کیا گیا. پھر کہا گیا کہ جو ایک اور جگہ سورہ احزاب میں ہی فرمایا کہ جو لوگ نیک مردوں نیک عورتوں پہ بہتان لگا کے ان کو اذیت دیتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی سائڈ لی کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے. ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے، ایکسٹرا آور شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، قرآن سے تعلق جوڑیے. دیکھیں کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ ہر چیز کا علاج، ہر چیز کی شفا، ہر چیز کا علم قرآن سے ہے. یعنی اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں نا کہ ہم اس سوشل میڈیا کے وبال سے نکلیں، اس وقت بھی ضرورت ہے کہ کنیکشن وتھ قرآن کریں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں ڈسٹریکشن ہے، بچوں میں لیک آف فوکس ہے، اس کو چھوڑیے اور قرآن سے کنیکشن بنائیے. یعنی ہر وہ چیز جو قرآن، یعنی ہر وہ چیز تلاوت ہے، تدبر ہے، ڈسکشن ہے، کوئی آپ کا دینی مطالعہ ہے، ہر وہ چیز جو ہمیں قرآن اور اللہ سے جوڑتے، ہر اس چیز سے آپ وہ بنائیے. اگر آپ یہ بات میرے اپنے لیے بھی ہے، اگر میں 1 گھنٹہ فیس بک کو دیتی ہوں تو کم از کم 1 گھنٹہ میں قرآن کو دوں، اپنے دینی مطالعے کو دوں، اپنے اللہ سے تعلق کو دوں. یہ لکھ لیں. بہت سارے لوگ، بہت ساری مائیں کہتی ہیں ہم کیسے خود کو چینج کریں. ایک پوسٹ، میں صرف ایک ریفرنس دے رہی ہوں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جی پورٹری کروں. ایک پوسٹ دی، اس پہ بے تحاشا کمنٹ آئے، اور وہ کمنٹ کیا، وہ حالانکہ اس میں بہت پریکٹیکل چیزیں لکھی ہوئی تھیں. ہم کیسے تبدیل کر لیں جب پتہ ہو نا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے اور آپ کے ہاتھ سے ریت نکل رہی ہے اور اب کچھ واپس آنے والا نہیں ہے، پھر آپ جو ہے نا کمر کس لیتے ہیں. جب ڈوبتا ہوا بندہ ہوتا ہے نا، وہ ہر طرح سے اپنے ہاتھ پیر مار رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ جی بچنا نہیں ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اس ڈلیما سے نکلنا ہے تو ہم نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہے. آپ جوڑ کے تو دیکھیے. ہم وہ پہلا سٹیپ اٹھانے پہ ہی تیار نہیں ہوتے. ہم بس چاہتے ہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی ہو یا کوئی ایسا ہمیں ٹونک پلا دیا جائے کہ بس، یا پھر جو موٹیویشنل اسپیکر ہے وہ جو ہے نا وہ بس ہم 1 گھنٹے بعد ہم بالکل ہی ایک نیو ورژن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ پازیٹیو ہیبٹس کو اپنائیں. ٹھیک ہے، میری بیٹی جو ہے نا وہ اٹھ گئی ہے، اس کا بھی 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھی عادتوں کو اپنائیں. صحبت صالحہ، کسی نے لکھا صالح لوگوں کی کمپنی اپنائیے. اچھی ہیبٹس اپنائیے، جو ہے نا کہ رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، ایکسرسائز، میل پلانز، اور جی یہ یعنی اپنے اندر لے کے آئیے. یہ آپ کے اسٹریس کو، سیڈنس کو، اور یہ جتنے نیگیٹو وہ ہیں نا وہ آپ کو کم کریں گے. ٹھیک، اس کے بعد کیا چیز ہے؟ اچھا، لمٹ ڈیجیٹل ٹائم. لمیٹڈ، اس میں آپ مثال دیں کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ اگر کرتے ہیں ڈیجیٹل ٹائم کو لمٹ کیسے کرتے ہیں؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے اس کی کچھ مثالیں ہیں. ریسٹرکٹ مائی سیلف یوزنگ فون ان ایکسٹرا آورس. ٹھیک ہے، پڑھائی کے ٹائم پہ آپ کوئی وہ نہ کریں نا. ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال کیا ہے؟ کھانے کے وقت پہ آپ وہ نہ کریں. ایک جو ہے وہ ڈیجیٹل فری ٹائم ہو، یعنی اس پہ تمام موبائلز اور وائی فائی وغیرہ جو ہے وہ بند ہوں. ٹھیک.
پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں جی بچوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے تو ہم ان کو موبائلوں پہ لگا دیتے ہیں, اسکرینس پہ لگا دیتے ہیں کہ جی بچہ کھاتا نہیں ہے. اگر یہ عادت ڈالی ہے ہم نے تو ہم اس کو بہت آسانی سے ختم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک, اس ڈیجیٹل ٹائم کو ایسا گھنٹہ ہو دوپہر میں جس وقت آپ نے نیپ لینا ہو, رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اپنا موبائل اٹھا کے رکھ دیجئے. ٹھیک, اچھا اس کے بعد کیا ہے, اس میں اور کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے گھر والوں کو, اپنی فیملی کو رات کے وقت جب آپ بیڈ پہ ہوں, پیرنٹس یا آپس میں اسپاؤس ریلیشن شپس, تو اس وقت نو ایریا ہو فار اسکرینس. ٹھیک ہے, یہ بہت میں کہتی ہوں کہ اگر ہم اس پہ ورک آؤٹ کر لینا تو ہماری 80% ریلیشن شپس کے مسائل حل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد کیا چیز ہے, پروموٹ گڈ سوشل اینڈ اسلامک ایتھکس. اپنے بچوں کو بھی بتائیے, خود بھی اس چیز کو وہ کریں, کنڈیم کریں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے, اور جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہوں کہ اس چیز کو پروموٹ نہ کیا جائے. کوئی گروپ ہے, ایک گروپ ہے جی, اس میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں کیا, ہم فالتو میں بولیں, ہمیں جو ہے بین کر دیں, نکال دیں, لیکن آپ اپنا فرض تو ادا کیجیے. پھر اس کے بعد کیا چیز ہے, آخری چیز کہ بک سے ریلیشن شپ, سوری, ٹھیک ہے, ایک میں نے اس میں پوائنٹ جو لکھا تھا ڈسکس کرنے کے لیے وہ کیا تھا کہ آپ فزیکل لائبریری بنائیں. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ چیز بھی تھی, دیکھیں بہت سارے ایپس میں کیا ہوتا ہے, قرآن انسٹال ہوتا ہے ہماری آسانی کے لیے, جیسے ہم کہیں سفر کر رہے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا جو بھی, تو اس میں کیا چیز ہے کہ آپ قرآن لے کے پڑھیں. جو چیز آپ کو قرآن لے کے پڑھنے میں تاثیر محسوس ہوگی وہ شاید ویسی ہوگی لیکن اتنی نہیں نا. ٹھیک, یہاں پہ میں روک دیتی ہوں, جو سوالات ہیں وہ آپ لوگ پلیز کر لیجیے. بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ فزیکل انٹریکشن کو نا وہ زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے نا. فیملی کے ساتھ فزیکل انٹریکشن ہے, دوستوں کے ساتھ ملنے جانا ہے, کسی کی عیادت کرنے جانا ہے. ہم نے یہ کر لیا کہ جی خیر کرونا کا اتنا وہ ہے کہ ہم ایک میسج پہ کسی کی عادت کر لیتے ہیں, لیکن وہ جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ اپنی نیت کو خالص کر لینا کہ اس عیادت کرنے جانا ہے تو اس میں بھی ہم جو ہے ہمیں ثواب ملے گا, اور اس طرح کی, یعنی یہ تو ایک دینی پہلو ہے, لیکن خود ہماری اپنی جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اور جو میں نے شروع میں بات کی کہ جی ہم اپنی بات پبلک تو بہت آسانی سے کر دیتے ہیں, لیکن ہم اس بارے میں شیور نہیں ہوتے کہ کوئی ہمیں سن رہا ہے یا نہیں, یا ہمیں تسلی دے گا یا نہیں. جبکہ اگر ہم کسی کی فزیکل انٹریکشن میں آتے ہیں نا, جو چیز میں ایک اسٹیٹس ڈال رہی ہوں جی میں بہت سیڈ ہوں اور آج میرے ساتھ یوں اور یوں ہو گیا, اور جو ہے وہ جواب میں 100-200 میسیجز آ گئے, کسی نے مجھ سے اس میں فزیکل انٹریکشن نہیں کیا, مجھے یوں تو پتہ چل گیا کہ جی میری آواز سب تک پہنچ گئی, لیکن کسی نے براہ راست مجھ سے بات نہیں کی. وہی بات اگر میں اپنے گھر میں بہن بھائی یا کسی بڑے یا کسی دوست یا کسی رشتہ دار سے کروں گی جو مجھے لگتا ہے, تو آپ دیکھیے اس کا بالکل 180 ڈگری پہ اس کا رزلٹ نکلے گا کہ وہ جو ذہنی طور پہ ہلکا پھلکا ہو جائیں گے نا. مجھے تو نہیں لگتا, آپ یہ دیکھیے مینٹل اسٹریس ریلیف کرنے کے لیے جو فزیکل انٹریکشن آپ یوز کریں گے, کیا وہ ہمیں کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یوز ہو سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا. لیکن یہ میں صرف فرق بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہمیں ایسا لگتا ہے تو ہم کسی فزیکل ہیلپ کو سیکھ کریں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی. اور کسی نے کوئی سوال لکھنا ہے یا کوئی فیڈ بیک دینا ہے, سیشن ول بی اویلیبل آن یوٹیوب, لنک ول بی شیئرڈ آن فیس بک پیج. جی بالکل انشاءاللہ اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کوئی اور سوال ہے؟ آئی گاٹ آئیڈیا وائل اٹینڈنگ دس پروگرام کہ ہم جس کمفرٹ زون میں بھی بیٹھے کے موبائل یوز کرتے ہیں وہاں اپنے لیے کچھ لکھ کے لگا لیں ایز ریمائنڈر کہ کتنا اور کیسے یوز کرنا ہے. ٹھیک, اچھا, اور دوسری بالکل صحیح کہا ہے کہ جی اپنے لیے ریمائنڈر ہو, اور جو ہمارے پروڈکٹیو آورز ہوتے ہیں نا, جو جیسے پرائم ٹائمز ہوتے ہیں, ان میں تو ہم اس چیز کو بالکل, پرائم ٹائم کون سے ہوتے ہیں, صبح کا ٹائم ہے, یا پھر ایک ٹائم ہوتا تھا مغرب کے بعد کا ٹائم, اس لیے پرائم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ فیملی ٹائم ہوتا ہے, اس میں پھر ہم اس چیز کو نہیں وہ کریں, نہ اپنے لیے نہ بچوں کے لیے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کی. اور کسی نے کچھ اور لکھنا ہے اس میں؟ تو